अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल गुजरांवाला में एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आपको मालूम है कि 11 से ज़ायद जमातें शामिल हैं। लेकिन कल जो गैदरिंग हो रही है, जो बड़ा जलसा एक हो रहा है, बड़ा पावर शो हो रहा है और जिसका मीडिया में भी और सोशल मीडिया पर बड़ी धूम है, तो उसके बारे में कुछ सवालात भी पैदा हो रहे हैं। आपको ये ख़बरें तो बहरहाल मौसूल हो रही हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, किस तरीके से पकड़-धकड़ जारी है। शहर को कंटेनर से सजा दिया गया है और जलसे की कभी इजाज़त दी जा रही है, कभी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रहे हैं। वहाँ पर जो बैनर्स वग़ैरह लगाए गए थे, उनको उतारा जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ दीगर सवालात भी हैं। हुकूमती रवैया तो अपनी जगह पर है, क्योंकि हर हुकूमत इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है अपोज़िशन को गिराने के लिए, झुकाने के लिए और दबाने के लिए। लेकिन खुद अपोज़िशन की सफ़ों के अंदर भी हमें कोई कामल यकसुई और यकजहती नज़र नहीं आ रही। अगरचे कि अपोज़िशन इस नुक्ते पर तो मुत्तफ़िक़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिराना है और उसे हर सूरत में घर भिजवाना है। लेकिन खुद अपोज़िशन कहाँ-कहाँ बहुत से मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। उसके बारे में कुछ सवालात आज मैं उठाना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात के मुताबिक उन सवालों के जवाबात भी आपकी खिदमत में रख सकूँ। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जलसा आपके इल्म में है कि पहले क्वेटा में होना था और क्वेटा के बारे में तय हो चुका था, लेकिन क्वेटा से इस जलसे को गुजरांवाला शिफ्ट किया गया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? दूसरा जो सवाल है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्या इस मूवमेंट को कोई बैरूनी सपोर्ट भी मुयस्सर है या नहीं है? तीसरा सवाल इस हवाले से है कि मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, वो बहरहाल एक मज़हबी शख्सियत हैं और इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि वो मज़हबी कार्ड को खेलेंगे, क्योंकि हर पार्टी अपना कार्ड खेलती है। अगर पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल सकती है, मुस्लिम लीग नून वोट कार्ड खेल सकती है, तो उनका जो डोमेन है, उनका जो एरिया है वो मज़हबी है, तो वो मज़हबी कार्ड क्यों ना खेलें? तो वो मज़हबी कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो बाकी जमातें हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, तो वो सब मज़हबी कार्ड के बड़े मुखालिफ हैं। और चौथी जो बड़ी अहम एक और बात है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको मालूम है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि उनमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है और अब उस ग्रुपिंग की पोज़ीशन क्या है? और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये जो तहरीक है, ये जो जलसे हैं, क्या ये कोई रंग ला सकते हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये जलसे घर भिजवा सकते हैं? या इस मूवमेंट की आड़ में कुछ और मुतालबात हैं, जो मुत्तहिदा अपोज़िशन हर सूरत में 2023 के इंतखाबात से पहले-पहले मौजूदा हुकूमत से मनवाना चाहती है? तो सबसे पहली बात मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में सारी बातें बारी-बारी रखूँ कि क्वेटा का जलसा गुजरांवाला कैसे शिफ्ट हुआ। तो मेरी मालूमात के मुताबिक क्वेटा में जो प्रोग्राम होना था, जो पीडीएम का पहला जलसा होना था, तो तय तो ये किया गया था कि वहाँ पर क्वेटा में जो हुकूमत है वो मौजूदा इनकी इत्तेहादी है। तो और दूसरी बात ये है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब का होम ग्राउंड है, क्योंकि बलूचिस्तान से जेयूआई ज़्यादा नशिस्तें हासिल करके कौमी असम्बली में पहुँचती है, इसी तरह सूबाई असम्बली में भी वो बड़ी नशिस्तें हासिल करती है। तो क्वेटा का जलसा जब ये तय कर दिया गया कि क्वेटा में जलसा होगा, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये प्रोपगंडा शुरू हो गया कि वहाँ पर मज़हबी अनासर को एक ख़ास तक़वीत हासिल है और इस वजह से मौलाना फज़ल रहमान ने वहाँ पर जलसे का और अपोज़िशन ने ये किया है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ मदारिस की एक बड़ी तादाद है, तो मदारिस के तलबा को क्वेटा के इज्तिमा में लाया जाएगा और ये मज़हबी कार्ड हमारे खिलाफ खेलने की कोशिश हो रही है। तो अपोज़िशन असल में इस बात से हिचकिचा रही है कि उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया में उसका जो तशख़्ख़ुस है उसको मजरूह कर सके। तो इसलिए फिर बाहमी मुशावरत से ये तय किया गया कि क्वेटा के बजाय किसी और शहर का इंतख़ाब किया जाए। कराची में जलसा करने की बात हुई थी, लेकिन ये सोच कर कराची का जलसा भी कैंसल कर दिया गया कि कराची में खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया है और ये
لوگوں کو زبردستی اور کرائے کے لوگوں کو وہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ جس طرح تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب مسلم لیگ نون کے جلسوں کے بارے میں تبصرے کرتے تھے کہ یہ جلسے نہیں ہیں، یہ پٹواریوں کے اجتماعات ہیں۔ اچھا پھر تیسرا یہ طے ہوا کہ پشاور میں، تو پشاور کو اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی، کیونکہ جلسہ ہوتا تو زیادہ جو ورکر تھے وہ مدارس کے طلباء آتے یا مذہبی ذہن رکھنے والے یا مذہبی رجحانات کے حامل لوگ آتے، تو وہاں پر جے یو آئی فے اور عوامی نیشنل پارٹی کے درمیان ایک تھوڑی بہت ایشو بن سکتا تھا۔ تو آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ساری موومنٹ ہے یہ اصل میں تو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت جو ایک نیا اس کے اندر رنگ بھرا گیا، یہ نئی جان آئی ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، تو کیوں نہ اسے گجرانوالہ کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام شخصیات اس اجتماع میں شریک تو ہوں گی اور وہ اپنے اپنے قافلے لے کر آئیں گی، لیکن جو میدان ہوگا وہ گجرانوالہ کا ہوگا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے ابھی گفتگو میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کیا مذہبی کارڈ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے، تو مولانا فضل الرحمان کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں۔ سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مذہبی کارڈ کھیلیں گے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دینی مدارس کا ایشو ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایشو ہے۔ پاکستان کے اندر جو مولانا فضل الرحمان کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں اور امریکہ اور عالمی استعمار کی طرف سے مسلط شدہ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مذہبی طبقے کو اور مذہبی جذبات رکھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ اپنی گفتگو کے ذریعے، کیونکہ ان کو گفتگو کا فن اور ملکہ آتا ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو وہ کہیں نہ کہیں قائل بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھیلیں گے، اور مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ بھی ان اجتماعات میں شریک ہوں گے، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ ووٹ دے سکتے ہیں، مدارس کے طلبہ سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ مدارس کے طلبہ پر الزام یہی ہے کہ انہیں مین سٹریم سے دور رکھا جا رہا ہے، تو میں تو مدارس کے طلبہ کو مین سٹریم میں لا رہا ہوں، ان کو تو پاکستان کی مرکزی سیاست اور سیاست کے دھارے میں لا رہا ہوں۔ تو جب یونیورسٹی اور کالجز سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور باقی جلسوں میں بچے آ سکتے ہیں، بسیں بھر بھر کے لائی جا سکتی ہیں، تو ہمارے جلسوں میں دینی مدارس کے طلبہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا پھر جو ایک اور بات میں نے کہی تھی کہ اس میں اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جماعت اسلامی آپ کو ان اجتماعات میں نظر نہیں آ رہی، اور وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنی۔ اب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل سے نکلنے کے بعد اپنا رویہ اور بہت سی معاملات میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو موجودہ حکومت کی مخالفت کرتی نظر آتی ہے، لیکن جماعت اسلامی بہرحال اس کی پاؤں کے نیچے سے جو کارپٹ کھینچی گئی ہے اس کو واپس لینے کے لیے بھی بڑی بےتاب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کبھی کبھار یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، لیکن جماعت اسلامی نے جب اسٹیبلشمنٹ کی شاید ضرورت ختم ہوگی تو ان کو بالکل بے سہارا چھوڑ دیا، اور پھر جماعت اسلامی پر سید منور حسن صاحب والا دور ایسا بھی آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی، اور ایسی گفتگو جو جماعت اسلامی کے مرحوم سابق امیر ہیں سید منور حسن صاحب، ان کے زبان سے ہم نے سنی کہ وہ بہت ہی سخت گفتگو وہ کر رہے تھے۔ لیکن اب بہرحال جماعت اسلامی بالکل اپنی تنہا پرواز کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی یہ کہتی ہے، اور سراج الحق صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا حصہ کیوں بنیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوبارہ یا زرداری صاحب کی حکومت آئے گی یا نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت اسلام لانے کے لیے ہے، کیا اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے یہ حکومت آئے گی؟ تو بہرحال یہ بھی وہ مذہبی کارڈ ہے جو سراج الحق صاحب کھیلنا چاہتے ہیں، اور سراج الحق صاحب تنے تنہا الگ رہ کر انہوں نے کراچی کے حقوق کے لیے اور باقی پاکستان میں مہنگائی کے خلاف اور بے روزگاری کے خلاف الگ سے ایک موومنٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ جماعت اسلامی کی سیاست ہمیشہ ایک مختلف انداز میں رہی ہے، لیکن وہ کبھی زیادہ مقبول نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال جماعت اسلامی اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو میں نے بیرونی سپورٹ کے حوالے سے کہی تھی کہ کیا اس موومنٹ کو کوئی بیرونی سپورٹ میسر ہے، تو یہ بڑا مضبوط تاثر ہے کہ اس جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو یہ پوری تحریک ہے اس کو بیرونی سپورٹ بھی میسر ہے، اور ہم سے ناراض جو کچھ ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک بڑی سپر پاور کے بارے میں سلیم صافی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو
آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی 3 مقتدر ترین شخصیات نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور اس امریکہ کے دورے کے بعد آپ کو پتہ ہے 3-4 چیزیں بڑی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی تھیں۔ ایک تو کشمیر کا ایشو، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے کشمیر کی جو جداگانہ حیثیت تھی اور جو تشخص تھا، اس کو ختم کر کے کشمیر کو اپنے مکمل تسلط میں لے لیا، اور دوسری جانب ہم پاکستان میں گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ چیزیں کھل کر سامنے نہیں آئیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تقریباً اسی طریقے سے حل کر دیا گیا ہے، اور اب یہی صورتحال اور یہی پوزیشن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورتحال بھی بڑی اہم ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہے، اس میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری موجودہ حکومت کا بڑا کردار ہے، اور امریکہ اس کا ایڈمائرر بھی ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایشوز جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے کچھ زیادہ سنسیئرٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور اس کے وزراء نے شروع میں سی پیک کے خلاف بیانات بھی دیے، اور اس وجہ سے موجودہ حکومت جو ایک بڑی طاقت کے بارے میں جو بات کہی جا رہی تھی امریکہ کے حوالے سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات زیادہ درست نہیں ہے، بلکہ کچھ اور طاقتیں ایسی ہیں کہ جن کو اس موومنٹ کو ان کی ایک سافٹ سپورٹ بھی حاصل ہے، اور کچھ کی بڑی اسٹرانگ سپورٹ بھی اس موومنٹ کو حاصل ہے۔ اور اب جو بڑی بات اہم جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے اندر گروپنگ آپ کو پتہ ہے کہ موجود ہے، مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب اور پرویز رشید صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، تو یہ سارا ایک گروپ ہے، اور شہباز شریف صاحب اور مختلف جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، جن میں خواجہ آصف صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، احسن اقبال صاحب کا بھی، اور یہ ایک اور گروپ ہے، اور جو ایک ایسا گروپ بھی ہے کہ جو ان کے درمیان برج کا رول بھی پلے کرتا ہے، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، تو ان کا اپنا ایک گروپ ہے۔ اور بعض مسلم لیگ نون کے اندر یہ نقطہ نظر بھی پایا جاتا ہے کہ کیا یہ وقت مناسب ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ان کو طول دینے کا یا ان کو آگے بڑھانے کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے جب سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو وہ زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ عمران خان ہے، اور ہم نے یہاں سامنے رہ کر ہی اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور اپنا مقدمہ جو ہے آگے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون کے اندر یہ تینوں لیئرز موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سخت رویہ اور سخت لب و لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور کچھ وہ ہیں کہ کیونکہ ہمارے لیے بالکل سپیس نہیں ہے، تو ہمیں ڈٹ کر اور کھل کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ کیا اپوزیشن اس ساری موومنٹ کے نتیجے میں جو ظاہری طور پر ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ عمران خان اقتدار چھوڑے اور گھر چلا جائے، اور وہ کل اپنے جلسے میں گو عمران گو کے نعرے بھی لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ عمران خان کی میری معلومات کے مطابق تقریر کا وہ حصہ لگانا چاہتے ہیں، پلے کریں گے وہاں پہ، کہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر اتنے سے لوگ میرے خلاف نکلتے اور گو عمران گو کا نعرہ لگاتے تو میں اقتدار چھوڑ کے گھر چلا جاتا، تو شاید کل وہاں پر عمران خان صاحب کی تقریر کا یہ کلپ لگایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد گو عمران گو کے نعرے بازی وہاں پر کی جائے گی۔ تو یہ بڑے اہم کچھ پوائنٹ ہیں، لیکن اصل سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا اس ساری موومنٹ کے نتیجے میں کیا اپوزیشن کوئی بڑا مقصد حاصل کر پائے گی؟ تو ظاہری طور پر شاید یہ مشکل ہو کہ وہ عمران خان کے اقتدار کو ختم کر دے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس احتجاجی تحریک کی آڑ میں کچھ اہم مطالبات بہرحال منوا لیے جائیں گے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیب کو اپنی چادر کے اندر تک محدود کرنا، یہ ایک بڑا مطالبہ ہوگا، اور پھر الیکشن کمیشن میں جو اصلاحات کے حوالے سے بات ہے اس پر بات چیت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بہت سے جو اپوزیشن کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی۔ اور دیکھیں اصل جو ایشو ہے اس وقت یہ ہے کہ احتساب کے نام پر جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سارا ڈھونگ ہے، فراڈ ہے، تو اس پر بھی بات کی جائے گی، اور شاید اپوزیشن
اور حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے وزراء آپس میں رابطے میں ہیں، اور یہ جو رابطہ کاری ہے یہ ظاہری طور پر نمایاں نہیں ہے، لیکن بہرحال سب لوگ آپس میں رابطے میں ہیں، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ چیزوں کو بہتر بنانے میں یہ آپس میں مذاکرات کریں گے، کوئی بات چیت آگے چلے گی، اور 2023 کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی۔ اور سب سے اہم نکتہ جو میں بھول رہا تھا وہ یہ ہے کہ فوج کے حوالے سے جو مداخلت کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو 2023 کے الیکشن سے پہلے پہلے فکس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب یہ ساری صورتحال ہو جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ عمل ہوگا کہ وہ اس اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے اس سے حاصل کیا کر پا رہی ہے، تو یہ شاید موومنٹ چلے گی، کسی حد تک یہ موومنٹ کامیاب بھی ہوگی، اور میرے خیال میں وہ عمران خان کا تختہ تو نہیں الٹیں گے، نہ ہی الٹایا جا سکے گا، لیکن بہرحال یہ ضرور ہوگا کہ وہ اس ساری موومنٹ کے نتیجے میں کچھ اہم اہداف اور مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر پائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور صورتحال بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ خود عمران خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر اور ان کا اپنا ذہن کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مقتدر حلقوں میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس طرح عوامی مزاج کیا کہتے ہیں سامنے آ رہا ہے، تو اس میں پروفیشنل اداروں کو اور حساس اداروں کو اپنے دائرۂ کار تک محدود رہنا چاہیے، انہیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب اپنا بھی ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، شاید اس موومنٹ کے دوران خود عمران خان کا مزاج کیا کردار ادا کرتا ہے، بہرحال یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔